रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम EDU 401 का कोर्स शुरू किए हुए हैं, तो इस सिलसिले में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 35 नंबर लेसन है ये जी। कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पिछले काफ़ी लेसन से हम प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, इसके क्या कंसेप्ट्स हैं, ये क्यों ज़रूरी है और ये किस लिए होती है, और इसमें स्टूडेंट्स और टीचर को और फैमिलीज़ को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आज भी हम इसी सिलसिले में कंटिन्यू करेंगे कि वाई इज़ प्राइवेटाइजेशन हैपनिंग, कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है, क्या फैक्टर्स हैं जिनकी बुनियाद पे प्राइवेटाइजेशन हो रही है, या कौन से वो अनासर हैं जिनकी वजह से प्राइवेट सेक्टर है जो वो डेवलप हो रहा है। तो हम इस बारे में पढ़ेंगे कि प्राइवेटाइजेशन क्यों होती है। टॉपिक नंबर 161 है जी, वाई इज़ प्राइवेटाइजेशन हैपनिंग पार्ट 1, कि प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है। पार्ट 1 इसका है जी, देयर आर मैनी फैक्टर्स ड्राइविंग प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, के मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन के ज़िम्मेदार हैं, कि मुख्तलिफ़ फैक्टर्स की वजह से एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन हो रही है या प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो रहा है एजुकेशन की फील्ड में। इसके बहुत सारी वजूहत हैं, कई फैक्टर्स हैं, आपने इस चीज़ को समझना है। दीज फैक्टर डिफर इन इंटेंसिटी बिटवीन कंट्रीज एंड अक्रॉस द 3 सेक्टर्स ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एजुकेशन। और ये जो फैक्टर्स हैं ये डिफ़र करते हैं, इनका कंट्री टू कंट्री डिफ़र करते हैं और विद इन द सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन। मिसाल के तौर पर प्राइमरी सेक्टर में और फैक्टर्स हैं, सेकेंडरी में और हैं, और टर्शियरी एजुकेशन में और फैक्टर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ ऐसे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन ये जो फैक्टर्स हैं ये डिफ़र करते रहते हैं कंट्री टू कंट्री और विद इन एजुकेशन सिस्टम। अगर वो प्राइमरी है उसमें और फैक्टर होंगे, सेकेंडरी है उसमें और होंगे, और टर्शियरी है उसमें और होंगे। तो फैक्टर्स ज़रूरी हैं क्योंकि कोई चीज़ वजूहात ज़रूरी होती है किसी भी काम की। तो अब पढ़ते हैं आगे कौन से फैक्टर्स हैं। दीज एडवोकेट्स बिलीव दैट अ फैमिली राइट टू चूज़ इट्स ओन एजुकेशन इज़ पैरामाउंट। कुछ लोग हैं उनका ख्याल ये है कि जो फैमिली है उसके पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का स्कूल अपने बच्चों के लिए चॉइस कर सके, चूज़ कर सके। तो सब एक तो बड़ी वजह ये है प्राइवेटाइजेशन के लिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो फैमिलीज़ हैं उनके पास इख्तियार होता है कि वो किस स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाती हैं। तो एक वजह ये हो गई। दूसरी क्या है, अदर एडवोकेट्स में स्ट्रेस एफिशिएंसी। और जो दूसरी बड़ी वजह है कि लोग ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती, वो इतना एफिशिएंटली स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, इसीलिए प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। Detractors may argue that any private education system based on ability to pay is inequitable. The conventional view is to see privatization as a view of redressing the balance from government involvement to greater autonomy for families. कि ये जो इनका जो एक कन्वेंशनल व्यू वो ये है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो प्राइवेटाइजेशन है उससे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ फैमिलीज़ को भी इख्तियार मिलता है अपने बच्चों की एजुकेशन के बारे में फ़ैसला करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और फैमिलीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, फैमिलीज़ के पास भी चॉइस होती है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोथ गवर्नमेंट एंड फैमिलीज आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गवर्नमेंट भी इम्पॉर्टेंट है और फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वालिदैन को ये हक़ हासिल होना चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम के मुतल्लिक़ फ़ैसला कर सकें। तो ये वो मुख्तलिफ़ कंसेप्ट्स हैं, वजूहात हैं, फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आपका टॉपिक नंबर 161। अब ये टॉपिक नंबर 162, वाई इज़ प्राइवेटाइजेशन हैपनिंग पार्ट 2 है। उसी का पार्ट 2 है कि भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रही है। तो इसके पार्ट 2 में हम पढ़ते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। पार्ट 2 में सबसे पहले वो आपको बता रहा है कि जी फॉलोइंग आर द डोमिनेंट प्रेशर्स फॉर प्राइवेटाइजेशन की, जो ये नीचे मुख्तलिफ फैक्टर्स दिए हुए हैं, ये वो प्रेशर्स हैं जिनकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो रही है। सबसे पहले जी डिमांड साइड प्रेशर्स के, इन प्राइवेटाइजेशन की डिमांड है, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। द फर्स्ट फैक्टर दैट कैन बी साइटेड टू एक्सप्लेन प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन इज सिंपल, मैनी पेरेंट्स वांट इट। कि सबसे जो पहला फैक्टर है वो ये है प्राइवेटाइजेशन के लिए कि एजुकेशन की प्राइवेटाइजेशन इसलिए हो रही है क्योंकि लोग चाहते हैं, क्योंकि इसको लोग चाहते हैं, इसको पेरेंट्स इस चीज़ को चाहते हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर को पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके पास चॉइस हो, वो अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी से तालीम दिलवाएं। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है। इन मैनी कंट्रीज़ एजुकेशन इज़ व्यूड एज एन इम्पॉर्टेंट वे टू गेन सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट, कि बहुत सारे ममालिक के अंदर जो एजुकेशन है उसको ज़रूरी समझा जाता है किसी भी सोशल और इकोनॉमिक तरक्की के लिए। मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके अंदर अगर कोई बंदा सोशली तौर पे या इकोनॉमिक तौर पर तरक्की करना चाहता है तो एजुकेशन का उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है।
اس لیے جب ایجوکیشن اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے بچوں کے کیریئر کے لیے، تو اس لیے یہ ہر والدین، جو بھی والدین ہوتے ہیں، ان کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو اچھے سے اچھے ادارے میں تعلیم حاصل کریں، اور اس لیے پرائیویٹ سیکٹر ان کو چوائس پرووائڈ کرتا ہے. اس لیے پیرنٹس کی یہ ڈیمانڈ ہے. اینڈ دیئر فار دا ڈیمانڈ فار ایجوکیشن از ہائی. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایجوکیشن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہائی ہو چکی ہے، زیادہ بڑھ چکی ہے. اینڈ اف گورنمنٹس کیناٹ افورڈ ٹو پرووائڈ دا فنڈ کوالٹی ایجوکیشن دین پیرنٹس سیک پرائیویٹ سپلائرز. جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دن بدن ایجوکیشن کی جو امپورٹنس ہے، جو ویلیو ہے، وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جو گورنمنٹس ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی کوالٹی ایجوکیشن سب کو پرووائڈ کر سکیں. اس لیے جو پیرنٹس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ جب ایجوکیشن کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، اتنی زیادہ بڑھ گئی آج کل کے دور میں، اور گورنمنٹ کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن کو مینٹین کر سکے اکیلے، تو اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت ہے والدین کو، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اداروں میں تعلیم حاصل کروا سکیں. تو یہ وجوہات ہیں، وہ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. دس ٹائپ آف ڈیمانڈ از ایکسیسو ڈیمانڈ. تو اس قسم کی اگر ڈیمانڈ ہو تو اس کو ہم ایکسیسو ڈیمانڈ کہتے ہیں. ایکسیسو ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ تمام لوگوں کے کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کر سکے. یہ اس کی ڈیمانڈ، اس کی ایکسیسو ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ ڈیمانڈ ہے. ایکسیسو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ، کہ لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے گورنمنٹ اس کو پورا نہیں کر رہی، تب بھی پرائیویٹ سیکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. اینڈ اباؤ واٹ از پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ، کہ یہ گورنمنٹ جو پرووائڈ کر رہی ہے اس سے زیادہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو ایکسیسو ڈیمانڈ کہتے ہیں. ان ایڈیشن مینی پیرنٹس وانٹ فار دیئر چلڈرن این ایجوکیشن ڈفرینٹ فرام دیٹ آفرڈ ان پبلک اسکولز. اور دوسری جو وجہ وہ یہ ہے کہ مختلف جو پیرنٹس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سرکاری اسکولوں میں ایجوکیشن دی جا رہی ہے ان کے بچوں کے لیے کچھ ڈفرینس ہونا چاہیے. تو اس کو ڈفرینشیل ڈیمانڈ کہتے ہیں، ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈ کہتے ہیں. ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ کچھ پیرنٹس ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو سرکاری اسکولوں میں بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اس سے تھوڑا فرق ہونا چاہیے. مطلب وہ فرق ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ ڈفرینٹ پڑھیں، تو اس کو ڈفرینشیل ڈیمانڈ کہتے ہیں. اور اس کو بھی پرائیویٹ سیکٹر پورا کرتا ہے. جب آپ کو کچھ ڈفرینس، اپنی مرضی کا ڈفرینٹ قسم کا چیز چاہیے ہو، تو پھر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر وہ پرووائڈ کرے گا. بوتھ ایکسیسو اینڈ ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈ ہیو انکریز ان ریسنٹ ڈیکیڈ. کہ یہ دونوں ایکسیسو ڈیمانڈ اور ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈ دونوں آج کل کے دور میں بڑھ چکی ہیں. تو جس کی وجہ سے جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کی طرف جانا ناگزیر ہو گیا ہے، یا پرائیویٹائزیشن اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو آپ نے ان کنسیپٹ کو سمجھنا ہے. آگے جی ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈ ہیز گرون فار 2 ریزنز. کہ جو ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈز ہیں اس کے بڑھنے کی 2 وجوہات ہیں. کیا ون از دیٹ مینی پبلک اسکول آفر ایجوکیشن دیٹ از اسٹینڈرڈ آر یونیفارم. کہ سب سے بڑی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو پبلک اسکولز ہیں وہ ایک ہی قسم کی، یونیفارم قسم کی اور اسٹینڈرڈائزڈ قسم کی ایجوکیشن پرووائڈ کرتے ہیں تمام لوگوں کو. دا گریٹر دا یونیفارمٹی ان دا پبلک اسکول دا لارجر دا نمبر آف پیرنٹس ہو ول سیک ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈ. جب گورنمنٹ کے اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں جب یونیفارمٹی ہوگی تو مختلف پیرنٹس جو ہیں وہ پھر کچھ ڈفرینس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ان کی ڈیمانڈیں بڑھ جاتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کو پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جانا پڑتا ہے. تو یہ 2 وجوہات ہیں ڈفرینشیٹڈ ڈیمانڈ کی انکریز ہونے کی. تو یہ تھا آپ کا ٹاپک نمبر 162. اب ہے جی ٹاپک نمبر 163 163 وائی از پرائیویٹائزیشن ہیپننگ، پارٹ 3 ہے جی. سپلائی سائڈ. اب وہ سپلائی سائڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں. وہ پہلے ڈیمانڈ سائڈ تھا کہ ڈیمانڈ کون کرتے ہیں؟ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور سپلائی سائڈ ہوتی ہے گورنمنٹ کی یا اداروں کی. تو دوسری طرف بھی سپلائی سائڈ کا بھی پریشر ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. دا سیکنڈ فیکٹر دیٹ موٹیویٹس پرائیویٹائزیشن از دا ڈکلائن ان دا کوالٹی آف اینڈ ان سم کیسز دا ریڈکشن ان فنڈز اویلیبل ٹو دا پبلک سیکٹر. کہ دوسرا جو فیکٹر ہے جو کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو پبلک اسکول ہیں ان کے پاس فنڈز کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ کوالٹی آف ایجوکیشن مینٹین نہیں کر پا رہے. اس لیے گورنمنٹ خود یہ چیز چاہتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈیولپ ہو تاکہ پبلک اسکولوں پہ رش کم ہو اور کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو سکے. تو یہ دونوں سائڈیں، ایک تو ڈیمانڈ سائڈ کی بھی یہ خواہش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہونا چاہیے، اور دوسری جو سپلائی سائڈ ہے مطلب جو گورنمنٹ ہے اس کی بھی یہ چوائس ہے، وہ بھی یہ خواہش کرتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہونا چاہیے. تو آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے. مینی پیرنٹس may feel that the local public school is inefficient in providing education of the type that is most needed. This satisfaction is reported by parents and varies. مطلب یہ ہے کہ جو مختلف پیرنٹس ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ جو پبلک اسکول ہیں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو کہ ضروری ہے وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے. تو اور زیادہ کمپلین یہ موصول ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کا ہونا زیادہ ضروری ہے. یہ ہے جی ان سم کیسز انرولمنٹس ہیو ایکسپینڈیڈ مچ فاسٹر دین فنڈنگ.
کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں جو انرولمنٹس ہیں اسٹوڈنٹس کی وہ بڑھ جاتی ہیں فنڈنگ سے، فنڈنگ کم ہوتی ہے اور جو بچے زیادہ انرول ہو جاتے ہیں کلاس روم کے اندر، جس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے، ریزلٹنگ ان اوور کراؤڈنگ ہو جاتی ہے پبلک اسکولس کے اندر، لارج کلاسز ہو جاتی ہیں، بڑی کلاسز ہو جاتی ہیں، اینڈ ڈبل اور ٹرپل شفٹس فار ڈلیوری آف انسٹرکشن. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسٹرکشن کے لیے اسکول کو ڈبل یا ٹرپل شفٹ لگانا پڑتی ہیں. تو اس کیس میں بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ساری وہ آپ کو وجوہات بتا رہا ہے کہ بھائی سپلائی سائڈ کا کیا پریشر ہوتا ہے، یا گورنمنٹ کے اوپر کیا پریشر ہوتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ڈیولپ کرتی ہے. اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ پہلے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کچھ کیسز میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انرولمنٹ ریٹ ہائی ہو جاتا ہے پبلک سیکٹر کے اندر، اور جو فنڈنگ ہوتی ہے گورنمنٹ کی وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کلاسیں اوور کراؤڈ ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی کلاسیں ہو جاتی ہیں، پھر گورنمنٹ کے لیے ان کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر ڈبل یا ٹرپل شفٹ لگانا پڑتی ہیں. تو جس کی وجہ سے گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کرتی ہے اور سپورٹ کرتی ہے تاکہ اوور کراؤڈنگ نہ ہو اور کام ڈیوائڈ ہو جائے گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو یہ ساری وجوہات وہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ کس طرح وہ آپ کو مختلف وجوہات کے ذریعے ایکسپلین کر رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کیوں زیادہ ضروری ہے. آگے چلتے ہیں جی. ہائر ایجوکیشن آفن ہیز اے ہائر کاسٹ پر یونٹ. کہ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں جب ہائر ایجوکیشن کی آپ بات کرتے ہیں تو اس میں بندے کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، خرچے بڑھ جاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن پہ زیادہ فیسیں ہوتی ہیں. گورنمنٹ ایکسپیکٹ اسٹوڈنٹ ٹو بیئر این انکریزنگ فائنینشیل برڈن فار دیئر ہائر ایجوکیشن. اور گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی امید رکھتی ہے اسٹوڈنٹس کے اوپر اور پیرنٹس کے کہ وہ اپنی ہائر ایجوکیشن پہ زیادہ فیس برداشت کریں گے، یا وہ اس کی جو ان کی ہائر ایجوکیشن پہ حد تک خرچہ زیادہ آتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے اور اس کو فنڈ کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے، these pressure have thus prompted a number of privatization type reforms to include private payments by students, the creation of private institution and resource allocation based on performance. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ جب یہ پریشر آتا ہے گورنمنٹ پہ کہ ہائر ایجوکیشن پہ خرچہ زیادہ آتا ہے گورنمنٹ کا اور گورنمنٹ اکیلے وہ برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ پھر اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپنی جو مختلف اخراجات ہیں ان کو برداشت کریں. تو وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، یا تو وہ فیس لے سکتے ہیں اسٹوڈنٹ سے، یا پھر ان کو کہیں کہ بھائی آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں داخلہ لے لیں، یا پھر وہ کسی بھی صورت میں جو پرائیویٹ سروسز ہیں، مختلف سروسز ہیں نا کہ بک پروویژن ہو گئی، اس میں پرائیویٹ سیکٹر ہو گیا، پرائیویٹ سکولز ہو گئے، تو پھر اسٹوڈنٹس کو وہ انکریج کرتے ہیں کہ کوئی ایک سی یا مختلف جو پرائیویٹ سیکٹر کی جو سروسز ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کریں. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن پہ خرچہ زیادہ آتا ہے اور گورنمنٹ اکیلے اس کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے پرائیویٹائزیشن کی طرف گورنمنٹ انکریج کرتی ہے سسٹم کو. آگے ہے جی. another explanation for the perceived decline in quality may be that the public school system has reached a capacity constraint. دوسری بات یہ ہے کہ جو پبلک اسکول ہے وہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے اس کو مینٹین نہیں رکھ سکتا اکیلے گورنمنٹ اس چیز کو جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتی سب لوگوں کو، کیونکہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، کلاسیں بڑی ہو جاتی ہیں اور بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں ہو سکتی. تو اس لیے گورنمنٹ خود اس چیز کو پہ زور دیتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹیبلش ہونا چاہیے. ود ریپڈ پاپولیشن گروتھ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، گورنمنٹ اسکولز میں بھی اوور کراؤڈیڈ، دیر فار پرائیویٹ پرووائڈز آر نیڈیڈ. اس نے بات ہی ختم کر دی کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دن بدن آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو گورنمنٹ اسکول اوور کراؤڈ ہو چکے ہیں، وہ اس چیز کو کیٹر نہیں کر سکتے اکیلے، تو اس لیے جو پرائیویٹ پرووائڈرز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، وہ اس لیے زیادہ ضروری ہو گئے ہیں. تو یہ ساری چیزوں سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ بھائی پرائیویٹائزیشن کیوں ضروری ہے، کیونکہ والدین کی بھی یہ خواہش ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں ان کے بچے پڑھیں، اور جو گورنمنٹ ہے اس کے اوپر بھی برڈن زیادہ ہے اور وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ہونا چاہیے. تو یہ ساری اس کا لب لباب یہی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی. ٹاپک نمبر 164 ہے جی. وائی پرائیویٹائزیشن ہیپننگ، پارٹ 4 ہے اسی چیز کو. جنرل پریشر کیا ہوتے ہیں؟ کچھ جنرل پریشر ہوتے ہیں. پہلے تو اس نے بنایا کہ ایک ڈیمانڈ سائڈ کا بتا دیا، پھر آپ کو ایک سپلائی سائڈ کا بتا دیا کہ بچوں کا اور گورنمنٹ دونوں کا. ابھی وہ ایک جنرل پریشر کی بات کر رہا ہے کہ جنرل پریشر کون سے ہوتے ہیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کے لیے. ان ایڈیشن ٹو دیز پش اینڈ پل پریشرز، کچھ مطلب پش اینڈ پل پریشرز تو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ڈسکس پریویس جو کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے ہی، دیر آر جنرل پریشر ٹو پرائیویٹائز ایجوکیشن سسٹم. جو پش اینڈ پل پریشرز جو ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ان کے علاوہ کچھ جنرل پریشر بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے. وہ کیا ہوتے ہیں؟ ون سچ فیکٹر از گلوبل اکنامک اینڈ سوشل چینج. اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر ہے جنرل پریشر کے اندر، جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ جو دنیا ہے وہ گلوبل اکانومک اور سوشل چینج ہے، کہ بھائی دنیا گلوبل اکانومی کی طرف جا رہی ہے، گلوبلائزیشن کی طرف دنیا جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اور جو سوشل چینج ہے، یہ دو بڑے فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ جنرل پریشر کریٹ ہوتا ہے اور ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جانے کی ضرورت پڑتی ہے
تاکہ ہم جو دن بدن حالات چینج ہو رہے ہیں ان کا ہم مقابلہ کر سکیں، جو ہمارے بچے ہیں وہ ان چیزوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو آگے جی گلوبلائزیشن کیا ہوتی ہے؟ گلوبلائزیشن لنکڈ ود مارکیٹ لبرلائزیشن، کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس کا تعلق مارکیٹ لبرلائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے۔ مارکیٹ لبرلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں مطلب ایسی مارکیٹ جو اوپن مارکیٹ ہو، جس میں گورنمنٹ کا زیادہ اثر رسوخ نہ ہو، زیادہ سخت ڈسپلن نہ ہو۔ تو گلوبلائزیشن کا مطلب یہی ہے کہ پوری دنیا ایک گلوب کے گرد اکٹھا ہو رہی ہے اور اس میں اوپن مارکیٹس ہوں۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ہیز بوتھ پریشرڈ اینڈ انکریج گورنمنٹ ٹو سیک مور ایفیشینٹ، مور فلیکسیبل اینڈ مور ایکسپینسو ایجوکیشن سسٹم۔ تو ہمیں اس کے لیے جو گورنمنٹ پہ پریشر ہوتا ہے کہ وہ ایسا ایجوکیشن کا نظام بنائے جو فلیکسیبل ہو، جس میں لچک ہو اور ایفیشینٹ ہو۔ تو اگر ہمیں پوری دنیا کے ساتھ گلوبلائزیشن میں ہمیں اگر پوری دنیا کے ساتھ کوپ اپ کرنا ہے، ہمیں پوری دنیا کے ساتھ سروائیو کرنا ہے، تو ہمیں چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایسا ایجوکیشن کا نظام لے کے آئے جس میں فلیکسیبلٹی ہو اور جو ایفیشینٹ ہو۔ تو یہ جنرل پریشرز ہیں یہ سارے، اور یہ ساری ضروریات ہیں، وقت کی ضرورت ہیں، تبھی ہمیں، اور یہ سارے وہ فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ پرائیویٹائزیشن میں بھی ون رسپانس ٹو دیز چینجز۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن ہے وہ یہ جو چینجز ہو رہی ہیں ان کے رسپانس کے طور پر ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا۔ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ آگے جی، another factor that explains some of the growth and privatization is the encouragement of world aid agencies such as the World Bank۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ جو پرائیویٹائزیشن کو پوری دنیا سپورٹ کر رہی ہے، انکریج کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر اس نے ایک مثال دی ہے کہ جو ورلڈ بینک ہے وہ گورنمنٹ کو قرضے دیتا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان کو کس چیز پہ سپورٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر پرائیویٹائزیشن کو فروغ دیں۔ تو یہ تھے آپ کے جنرل پریشرز جن کی وجہ سے ہمیں ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس لیسن میں پورے میں ہم نے یہی پڑھا کہ بھائی پرائیویٹائزیشن کیوں ضروری ہے اور کس لیے پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نیکسٹ لیکچر۔ اگر اس میں آپ کو کوئی کیوری وغیرہ ہو تو آپ ضرور ریز کیا کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔